बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। बज़ाहिर इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन के तमाम मामलात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक पूरा प्लान तारीख़ों के हिसाब से पेश कर दिया गया, जिसके मुताबिक 6 मार्च की तारीख को इस्लामाबाद के अंदर वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए दाखिल हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक जलसे से खिताब किया और उस खिताब में कहा कि इस मुल्क के असल मालिक तो मौलाना साहब हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग काबिज हैं उनसे कब्जा किस तरह से छुड़ाया जा सकता है। ये हैं अपोजिशन के मामलात, मगर ये सियासी शतरंज है जिसकी बाजी दोनों तरफ से खेली जा रही है। इसका असल फातेह कौन होगा, इस पे हारून साहब का हम तज्जिया लेंगे। इसके साथ साथ यूक्रेन तनाज़े के ऊपर भी तफसील के साथ आज प्रोग्राम में हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि रूस के अक्सर फौजी दस्ते वापस छावनियों की तरफ रवाना हो गए हैं। ताज़ा सूरत हाल क्या है, उसके बावजूद अमरीका की तरफ से 3000 से ज़ायद एहलकार और जंगी साजो सामान पोलैंड में क्यों उतार दिया गया है, ताज़ा सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। हारून साहब, सियासत की बात होगी, यूक्रेन की बात होगी, मगर बहुत सारे दिन गुजर गए। भारत के हवाले से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हिजाब एक बेज़रर सा अमल है, इससे खतरा किस बात का है हुकूमत को? वो बड़ा दिलचस्प कल एक मंजर मैंने एक टीवी पे देखा, यानी सोशल मीडिया पे उन्होंने किया था, मगर वो वो बिल्कुल वाज़ेह नहीं था कि वो यूरोप का कोई चैनल है या अमेरिका का कोई चैनल है। अच्छा, क्या उसमें एक इंडिपेंडेंट आदमी जिससे पूछा जाता है कोई जर्नलिस्ट है या इंटेलेक्चुअल है, कोई नॉन आदमी नहीं था, वो तो मशहूर लोगों में से नहीं था। जी बिल्कुल। तो वो उससे पूछा जाता है कि भाई इंडिया में मसला क्या है। उसने कहा इंडिया में मसला ये है, अफसोस कि ये छोटा सा है, वो कोई रुमाल होता बड़ा तो मैं वो आपको दिखाता कि वो उसने क्या 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 करके दिखाया। उसने कहा जी कि मसला ये है कि अगर तो गले में डालें, हाँ, वो जो ज़ाफ़रानी उछालें, फिर तो ठीक है, सर पे आ जाए, और अगर यहाँ डाल दें इसको तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। 6 इंच का फासला है। चेंज, अच्छा ये मसला है जी। बात ये है इंडिया जो है ना वो उस रास्ते पे चल निकला है जिस पे हिटलर चल निकला था, जिस पे मुसोलिनी चल निकला था, जिस पे फातिमी सल्तनत मिस्र में आखिरी दिनों में चल निकली थी, जिसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी गया, जिस पे सलीबी चल निकले थे, यानी वो जब मुसलमानों पे तो हमले करते थे, रास्ते में आपस में लड़ते थे, रास्ते में जो मुल्क आता था उसी को लूट लेते थे। ठीक है ना जी। ये जब कौमें बीमार हो जाती हैं और वो इतनी शदीद नफ़रत का हिजान का शिकार होते हैं, अमेरिका में भी ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। दुनिया बदलती रहती है, जिसने इस दुनिया को बनाया है ना वो इस दुनिया को बदलता रहता है, और वो कहता है कि जिसको चाहता हूँ मुल्क अता करता हूँ, जिसको चाहता हूँ ताकत अता करता हूँ। ठीक है, जिससे चाहता हूँ छीन लेता हूँ। इसमें फिर आगे चल के बात करते हैं। इंडिया बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस गया और अमेरिका भी। अच्छा, अब इसके नतायज कब निकलेंगे, इसका कई चीज़ों पे नुकसान है। क्या निकलेंगे, कब निकलेंगे, वो आगे चल के बात करते। चलिए अभी सियासत की बात करें। हारून साहब, पीपल्स पार्टी ने पूरा प्लान दे दिया, 6 मार्च को वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने के लिए, ये उनका प्लान है। नहीं तो नो कॉन्फिडेंस कहेंगे। अभी तक तो वो कह रहे हैं हम सब एक जगह पे एक नुक्ते पे मुत्तफिक हैं कि नो कॉन्फिडेंस होगा, मगर मार्च हमारा रहेगा। ओहो भैया, नो कॉन्फिडेंस करें या मार्च करें, मार्च कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ओहो भाई, मार्च में तो मंथ ऑफ मार्च में एक महीने के बाद पख्तूनख्वा में तो इलेक्शन है। हाँ, 31 मार्च की तारीख है। अच्छा, वो इलेक्शन कोई मामूली एक्सरसाइज होती है? आपको पूरे सूबे में एक एक काउंसलर के लिए सीटों के अलॉटमेंट करने के फैसला करना है, किसको टिकट देना है। वो ANP उसमें फंसी होगी, जमीयत उलमा इस्लाम उसमें फंसी होगी, और भी अपोजिशन पार्टियां उसमें फंसी होंगी। ठीक है। अच्छा, उधर ये कराची में फटा पड़ा हुआ है बलदती अदारों के इख्तियारात का, एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। न मुस्तफ़ा कमाल, न जमात इस्लामी ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है वैसे, मुस्तफ़ा कमाल, और ना MQM और ना PTI। ठीक है, तो वो अपने झगड़े निपटाएंगे, फिर उनका मुकदमा। फिर जरदारी साहब की हालत क्या है, सेहत उनका क्या आलम है उनका? तो मार्च तो बिलावल ने करना है, जरदारी साहब का क्या लेना? वो घर से बैठ के कुछ हिदायत जारी कर देंगे यार, उनसे हिदायत ही वो देते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? जरदारी साहब का बगैर कैसे हो सकता है? एक आदमी जो है जो बिस्तर से उठ नहीं सकता, उठ के गाड़ी पे बैठ के 5 मिनट के लिए मंसूरे नहीं जा सकता, वो अपनी अपनी मुसीबतें पड़ी है। फिर देखिए
یہ اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا ہے مگر مجبوری ہے جو صحیح بات ہے اس کو دہرانا پڑے. بات پھر ترین گروپ پہ آ پڑی. ابھی ان کا اس وقت کھانا ہو رہا ہے لاہور میں اون چودھری کی دعوت پہ. سنا ہے ایکٹیو ہو رہے ہیں دوبارہ سے وہ لوگ. اچھا نہیں ایکٹیو کیا ہیں ہی ایکٹیو وہی, خاموشی بس اختیار کیے ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ وہ نکال دو سے ذرا عدنان عادل صاحب کو تو دیکھیں. ملائیے پلیز. اچھا وہ اپنا ہٹا تو سکتے ہیں مگر کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اس کے بعد ان کی رکنیت تو ختم ہو جائے گی. وہ تو پارٹی کے ممبر ہیں تو نئی حکومت کیسے بنے گی؟ پھر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب 1.5 سال کی جو چیف منسٹری سے کم تو کسی چیز پہ راضی نہیں ہے, سب کو پتا ہے. چودھری شجاعت نے بھی کہہ دیا, انہوں نے بھی کہہ دیا. اس کی ضمانت کون دے گا؟ میں اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں کتنی پیچیدگیاں ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, عدنان عادل صاحب اسی لیے تجزیہ کار ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور ترین گروپ کے حوالے سے جس طرح سے ہارون صاحب نے بات کیا. ہارون صاحب آپ کا نقطہ بڑا ویلڈ تھا. عدنان عادل صاحب سے بات کرتے ہیں. اچھا عدنان صاحب یہ سمجھائیں, میں پوری طرح نہیں سمجھ سکا. بات اگرچہ ایک حد تک واضح ہے کہ کیسے اپنا ترین گروپ کے لوگ نائل کیسے ہو جائیں گے اپنا نو کانفیڈنس میں اگر وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں تو. ہارون صاحب دیکھیے, جو نیشنل اسمبلی میں ان کے گروپ کے لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں, وہ کوئی آزاد طور پہ الیکٹ نہیں ہوئے ہیں. تو جب تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں تو ڈیفیکشن کلاز ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے. یعنی اگر وہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تحریک عدم اعتماد میں یا ووٹ آف کانفیڈنس میں تو وہ نااہل ہو جائیں گے اس وقت کے لیے. یہ نہیں کہ تا عمر تا حیات نااہل نہیں ہوں گے, اس اسمبلی سے نااہل ہو جائیں گے, ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی. تو وہ عمران خان کے خلاف تو ان کا ووٹ پڑ سکتا ہے لیکن نئی حکومت بنانے کے لیے پھر ان کا ووٹ نہیں پڑ سکتا. حکومت تو نہیں بنے گی. ہاں حکومت نہیں بنے گی تو پھر چودھری پرویز الہی چیف منسٹر کیسے بنیں گے؟ اور چیف منسٹر نہیں بنیں گے تو یہ میں بات کر رہا ہوں نیشنل اسمبلی. نہیں سوال پنجاب کی نہیں میں بات کر رہا. سوال یہ ہے کہ جب نئی حکومت ہی نہیں تشکیل پا سکے گی اور ہر طرف ایک افراتفری پھیل جائے گی تو وہ کاف لیگ کا اور نون لیگ کا سمجھوتے میں اور بھی بہت سی رکاوٹیں, وہ پھر کیسے ممکن ہوگا؟ جی وہ میرے خیال میں تو ممکن نہیں ہے. فرض کیجئے پنجاب کی صورتحال لے لیں. پنجاب میں جو لوگ آزاد امیدوار الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے بعد میں تحریک انصاف جوائن کی جہانگیر ترین کی وجہ سے. ان پہ ڈیفیکشن کلاز لاگو نہیں ہوتی. اچھا ان پہ نہیں ہوتی. اچھا فرض کریں کہ وہ الگ ہو جاتے ہیں اور حکومت گر جاتی ہے تو پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے تو رحم و کرم پر تو نون لیگ کے ہوں گے. نون لیگ جب چاہے گی پھٹا کھینچ لے گی ان کا. تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ اور وہ چاہتی بھی الیکشن ہی ہے, 2 مہینے میں الیکشن چاہتی ہے نا وہ. تو انہوں نے کہہ دیا اپنا خرم دستگیر نے کہ پنجاب میں کوئی آفر ہم نہیں دیں گے چودھری کو. اور چودھری شجاعت صاحب نے, یہ میں آپ کو کنفرم اطلاع دے رہا ہوں, پوری طرح میں نے تصدیق کیا, چودھری شجاعت صاحب نے صاف کہہ دیا کہ بھائی 1.5 سال کے لیے پرویز الہی کو بطور چیف منسٹر کے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس پہ بات شروع ہو سکتی ہے. اور وہ پھر یہ ہے کہ ضمانتوں کا مسئلہ ہے, 3 دفعہ وہ وعدہ کر کے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ توڑ چکے ہیں. نہیں میرا نہیں خیال کہ کاف لیگ کے مفاد میں ہے. وہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے اور اگلے الیکشن میں ان کے لیے اپنی سیٹیں بھی جیتنا مشکل ہو جائے گا. ان کے امیج کو بہت نقصان ہوگا. ہاں بہت ظاہر ہے وہ جیتے تو پی ٹی آئی کے ووٹوں کے ساتھ ہی ہے نا, یعنی ان کے ووٹ پی ٹی آئی کے بھی شامل تھے, ان کے اپنے بھی ووٹ تھے. لیکن ایم کیو ایم کو تو سوٹ کرتا ہے نا تبدیلی اگر ہوتی ہے, انہیں تو 3 وزارتیں مل جائیں گی نا. دیکھیں 3 وزارتیں وہ تو عمران خان بھی ان کو ایک آدھی وزارت اور دے سکتے ہیں. وہ صرف ایک وزارت کے لیے پیپلز پارٹی جس کے ساتھ ان کا ایک دائمی جھگڑا ہے سندھ میں, جس نے ان کو محروم رکھا ہے ایون کراچی کے اختیارات سے, وہ اس کے ساتھ کیوں ہاتھ ملائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتحادی جماعتیں ٹوٹیں گی. جہانگیر ترین گروپ کے اوپر اس لیے زیادہ انحصار ہے, مگر اس کے اوپر بھی مسئلہ یہ ہے کہ پھر اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو اتحادی نہیں چاہیں گے. اچھا عدنان صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, ایک مختصر سوال عدنان صاحب سے مجھے ہارون صاحب کرنا ہے. وہ پھر چیزیں مکمل نہیں ہو پاتی. اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت نوازش, یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کو لے گئے اپنے گھر, انہوں نے بلا لیا چیف منسٹر بنانے کے لیے. اپنا یہ 93 کی بات ہے شاید, ارشاد عارف صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے اور وہ لے کے گئے تھے ان کو.
اچھا یہ ہاں 93 میں جب یہ حکومت نہیں توڑ دی تھی اس کی اپنا نواز شریف کی غلام اسحاق خان نے جی لے گئے، بات ہو گئی چیف منسٹری کا ان سے وعدہ کر لی. کئی واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے. اس کے بعد وہ شہباز شریف صاحب مجید نظامی صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ ابا تو نہیں مانتے. اب وہ مجید نظامی صاحب کو لے کے ابا کے پاس گئے. انہوں نے کہا بھائی وعدہ کیا تھا آپ کے بیہاف پہ کیا تھا، آپ ایگریمنٹ سے مکر کیسے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو یہ بیچارہ جو ہے ساری عمر انتظار ہی کرتا رہے گا. تو دیکھیے نا ان کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کوئی ساکھ نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ان پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ایم کیو ایم پوری طرح اعتبار کر سکتی ہے. خیر ایم کیو ایم کر سکتی ہے، کاف لیگ نہیں کر سکتی. اچھا جہانگیر ترین گروپ، چٹھا گروپ کے ساتھ کیا کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ چٹھا گروپ کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا، 10-12 ارکان اسمبلی تھے ان کے، 10-12-15 معاہدہ ہوا. ہمایوں اختر بھی تھے اس میں اور بہت سے نامور لوگ شامل تھے. خود احمد ناصر چٹھا کی بڑی حیثیت تھی، ایک ٹکٹ بھی نہیں دیا، صاحب وہ کر گئے. یہی تو ہارون صاحب میں عدنان صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کے ساتھ معاملہ کیسے سنکرونائز کریں گے؟ ایک بات سمجھ لیں، پاکستان کی خاص نوعیت، کل بھی عرض کیا تھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ایک رول رہے گا، الا یہ کہ سیاسی جماعتیں جمہوری خطوط پہ پوری طرح منظم ہو جائیں، اس طرح منظم ہو جائیں جیسے ترکی میں ہے. یعنی فوج اگر گڑبڑ کرنا بھی چاہے کوئی تو نہیں کر سکتی کسی ملک میں جہاں جمہوری جماعتیں مضبوط ہوں اور عوام پیچھے کھڑے ہوئے ہوں. بالکل. اب لوگ تو دیکھتے ہیں فوج کی طرف، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. قطعاً فوج کا رتی برابر بھی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. ایسا بن گیا نا ہارون صاحب. نہیں یہ وہ احمقانہ بات جیسے یہ کی جاتی ہے نا، جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ یورپ کی فلاں فلاں مصنوعات کا فلاں کوک کا فلاں چیز کا فلاں چیز کا بائیکاٹ کر دیں. وہ متبادل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سوال یہ ہے کہ شریف خاندان پہ اعتماد کون کرے؟ صحیح ہے. آپ نے چٹھا گروپ کی بات کی ہارون صاحب، جو عدنان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ترین صاحب سے تو وہ تعاون مانگ رہے ہیں، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے انہیں. ترین صاحب سے یا ان کے گروپ سے تعاون تو مانگ رہے ہیں نو کانفیڈنس کے لیے، دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ ان سے کہیں گے ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، دیں گے نہیں. دوسری بات یہ، اچھا اس کو ثبوت بھی ہے. کل ارشاد عالم صاحب نے یاد دلایا نا کہ وہ جو تھا سینٹ میں جب بل منظور ہونا تھا قومی اسمبلی میں تو 22 ارکان کا رابطہ تو تھا، متضبط تو بیچ میں لوگ ہیں، مگر وہ اس وقت پیچھے ہٹ گئے. بالکل عین وقت. ٹھیک ہے نا. دیکھیے انہوں نے سیاست میں یا کاروبار میں یا صحافت میں، دنیا کی کسی چیز میں اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ ساکھ. ایک آدمی سے میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی سے کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے 1 کروڑ روپے ادھار دے دو، جیسے شریف خاندان نے مانگا تھا ان سے میاں زر سے، تو انہوں نے دے دیا تھا. اس وقت ان کی ساکھ ٹھیک تھی روپے پیسے کے لین دین کے معاملے میں. ٹھیک ہے. ایک آدمی سے ایک دوسرا آدمی کہتا ہے مجھے 100 روپے ادھار دو، وہ نہیں دے گا اس کو وہ کہے گا تمہاری ساکھ کیا ہے، تم تو پیسے کھا جاتے ہو لوگوں کے. شریف خاندان کی ساکھ کیا ہے؟ میں نے کل ایک سوال اٹھایا تھا، اسے دہراتا ہوں. نواز شریف ایک لفظ بھی کیوں نہیں کہتے انڈین مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے؟ حتیٰ کہ ان کے حلیف بھی نہیں کہتے، تو زرداری صاحب بھی نہیں کہتے، وہ بھی نہیں کہتے. کشمیر کی بات ہی کرنا چھوڑ دی. اچھا یہ آ جائیں، فرض کیجئے ایک مفروضہ ہے، یہ صرف ایکسپلین کرنے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا. فرض کیجئے اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لیتی ہے. اچھا فرض کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا کرے گی، میرا خیال ہے قطعاً نہیں کرے گی. اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ آ جاتے ہیں حکومت میں. فائدہ تو صرف نون لیگ کو ہوگا نا، نون لیگ کی حکومت بنے گی نا، اس کی تو نہیں، مولانا فضل الرحمان کی تو نہیں بن سکتی. بلدیاتی الیکشن کی بات اور ہے، صوبائی الیکشن اور طرح سے ہوتے ہیں، قومی اسمبلی میں اور طرح سے پیٹرن ہوتا ہے. پیپلز پارٹی صرف سندھ میں، پھر پیپلز پارٹی ظاہر ہے سندھ کی حکومت انہیں ملنی ہے زیادہ سے زیادہ، اس سے آگے تو نہیں. ویسے سندھ کے ایک ممتاز سیاستدان نے آج مجھے فون کیا، انہوں نے کہا فلاں ایک اور بڑے سیاستدان کا نام لیا کہ وہ بھی آپ کو کوشش کرتے رہے رابطہ کرنے کی، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے. وہ پیپلز پارٹی کے وہاں بھی معاملات خراب ہیں. سوال یہ ایک ہے، اس وقت
جب دنیا بدل رہی ہے, جب روس اور چین کا اتحاد ہو چکا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کوئی سینٹرل ایشیا سے نکال دیں گے, قازقستان میں کوشش ناکام ہو چکی ہے, یوکرین میں امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے, تو اس وقت دریا کے اندر گھوڑے بدلے جاتے ہیں. دیکھیے جنرل کیانی کی کبھی میں آپ کو پوری کہانی سنا دوں گا کہ جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کیسے ہوئی تھی. میری اس کی وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی تھی اور بھی لوگوں سے ہوئی تھی, خود جنرل صاحب سے بھی ہوئی تھی. اس وقت جب یہ آئیڈیا ہم کچھ لوگوں نے پیش کیا تو ہمارا مذاق اڑایا گیا تھا. یعنی جن سے ہم بات کرنے کے لیے جاتے تھے کہ بھائی یہ کر لیں, ویسے اس میں آخری حتمی کردار یوسف رضا گیلانی نہیں ادا کیا تھا. سچویشن ہوتی ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں پالیٹکس میں سچویشن اصل چیز ہوتی ہے. سچویشن اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ اس میں عمران خان کو ہٹانے سے عدم استحکام پیدا ہوگا. ورنہ اس کی دوسری مثال بھی دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے 2014 میں جو ایجیٹیشن کیا تھا, ہمارے تو ان سے بڑے مثالی تعلقات تھے اس وقت, ہم نے اس کی کیوں مخالفت کی تھی؟ عدم استحکام پیدا ہوگا. آپ کو اندازہ ہے ہم نے کیا کچھ چیزیں کیا کچھ داؤ پہ لگایا تھا, کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا. اور ویسے بھی ہارون صاحب معیشت کو بڑا نقصان ہوتا ہے اس عدم استحکام کی وجہ سے, ملک کا مفاد زیادہ عزیز ہونا چاہیے. یہ بتائیے ہارون صاحب, صدارتی نظام کی باتیں دوبارہ سے مولانا صاحب کی زبان پہ کیوں آ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ ملک کو دو لخت کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے. انہوں نے ایوب خان کی بات کی, ضیاء الحق صاحب کی بات کی. نہیں, ایسے غیر متعلق بحث ہے. ملک میں آنا تو آخر میں صدارت, اس وقت تو آ سکتا ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی کتنے ممبر ہیں عمران خان صاحب کے پاس قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں, ہے جی, اور صوبائی اسمبلی میں بھی حلیفوں پہ ان کا انحصار ہے. اس وقت تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ آ سکتا ہے. آئے گا جب تو اتفاق رائے سے آئے گا. ساری پولیٹیکل پارٹیوں کا بڑی حد تک 100% تو کبھی بھی اتفاق رائے نہیں ہوتا, اور بلدیاتی ادارے بھی بنیں گے اور چھوٹے صوبے بھی بنیں گے. یہ اس کا وقت نہیں, اس وقت یہ ایک تھیوری ہے, یہ ایک نظریہ ہے, یہ ایک آئیڈیا ہے. فائنلی یہاں صدارتی نظام آئے گا, بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں گے, چھوٹے صوبے بنیں گے. کب؟ جب اللہ کو منظور ہوگا. یہ لیڈرشپ اس قابل نہیں, یہ تو ساری کی ساری غائب ہو جائے گی. آپ کو یہ میری بات عجیب لگے گی, ان کا تو کسی کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا. ان میں کسی میں اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں ہے کہ پوری بات کرے. صدارتی نظام وہ ہے جو قوم کے اتفاق رائے سے بنے گا, جس میں قوم اس کی اجازت دے گی, سارے صوبے اس کی اجازت دیں گے, وہ اصل صدارتی نظام ہوگا. کہا تو ہارون صاحب یہ بات لمبی ہو جائے, کہا تو یہی جاتا ہے چند دنوں میں الیکشنز ہو جائیں گے, چند دنوں میں عوام کی رائے سامنے آ جائے گی. بھائی کہاں سے ہو جائیں گے؟ کمال ہے یار, کہا یہ جاتا ہے. کوئی اخباروں میں اتنی خرافات چھپتی ہے اور ٹیلی ویژن پہ اتنی خرافات ہے, آپ اس پہ یقین کرتے ہیں؟ ہارون صاحب فوجیوں کے حوالے سے او بھائی کیسے ہو جائے گا؟ کوئی مجھے یہ تو بتایا ہوگا کیسے. بھائی 3 صوبے اس کی مخالفت کریں گے, پہلی بات یہ, پنجاب میں بھی اکثریت نہیں حمایت نہیں کرے گی. اچھا, ایک کام کرنا ہے کہ نہر کھودنی ہے 1500 کلومیٹر لمبی, وہ کہتے ہیں جی اگلے ہفتے کھود جائے گی, تو میں اس کو مان لوں کہ یہ پورا پلان دینا پڑتا ہے. بالکل نہیں, تو ایک کام ہے, کالا باغ ڈیم تو بن نہیں سکتا جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سیلاب رک جائیں گے. 1 ارب یونٹ بجلی پیدا ہوگی اور وہ بجلی 3-4 روپے یونٹ ہوگی, اور بہت سے علاقے سیراب ہو جائیں گے, زرعی انقلاب میں وہ ہیلپفل ہوگا. آپ صدارتی نظام کہہ رہے ہیں آ جائے گا. یہ تو صرف متون کرنے کے لیے ہے. اور یہ ہمارے لوگ بھی بڑے, یہ اپنا ہمارے کہہ رہا ہوں, یہ پی ٹی آئی والے بھی بڑے دانا ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدارتی نظام کی وہ شاہ فرمان اٹھا. شاہ فرمان کو تو زیادہ سے زیادہ آپ ایک ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین بنا سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ وہ ایک ایم پی اے ہو سکتا ہے. اس کو صدارتی نظام کی وکالت کے لیے بھیج دیا ٹی وی پہ. اس بیچارے کو کیا پتا, نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی, نہ کوئی پولیٹیکل سائنس پڑھی, نہ کبھی اہل علم کے پاس ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا. سادہ سا ایک آدمی ہے, گھلتا ملتا ہے لوگوں سے, جیت جاتا ہے, اپنی سیٹ پر جیت. چلے خان صاحب کی سلیکشن ایسی ہے. بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے حوالے سے رویہ اختیار کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد 1 منٹ بعد پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, اسرائیل سفارتی تعلقات پہ بات کرنے ایک چھوٹا سا سوال. ابھی ترین صاحب گفتگو کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں ہم سیاستدان ہیں, جس وقت یہ حالات بنے ہوئے ہیں اس میں کردار ادا کرنا پڑتا ہے. کیا اشارہ ہے؟ نہیں, کوئی اشارہ نہیں ہے, فیصلہ کیے نہیں.
کوئی فیصلہ نہیں کیا. اچھا اشارہ کیا ہے. ٹھیک ہے چلیے ہارون صاحب ہم چونکہ سارے کنفیوز ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, انکلوڈنگ کسی کی سمجھ میں سارے جتنے پلیئر ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے اس لیے کہ سچویشن پیچیدہ ہے. اس میں جس اخلاقی جرات کی ضرورت ہے نہ وہ کسی میں ہے, نہ جس فہم و فراست کی ضرورت ہے وہ کسی میں ہے. ٹھیک ہے چلیے ہارون صاحب میں ذرا انٹروڈکشن کرا دوں. شمشاد احمد صاحب ہیں, فارن سیکرٹری رہے ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انڈیا کے معاملے پر, آپ کی رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے آپ سے بات ہو جائے. سر آپ کو ویلکم کریں گے, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مگر اس سے پہلے ہارون صاحب اسرائیل سفارتی تعلقات کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, کچھ میٹنگ کے حوالے سے, کچھ آپ نے وہ بڑا دباؤ ہے پاکستان پہ کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. خان صاحب بھی ڈٹے بیٹھے ہیں, خان صاحب ڈٹے بیٹھے ہیں شاید نہیں, کوئی کر نہیں سکتا. مائی کا لال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ عمران خان ہو یا کوئی ہو. یہ تو امریکہ کی ناراضگی کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. اچھا سعودی عرب تو یہ چاہتا تھا کہ ہم تسلیم کریں تاکہ ان کے لیے تسلیم کرنا آسان ہو جائے. پاکستان مان لے گا تو ساری دنیا کے لیے ماننا آسان ہو جائے گا, مگر پاکستان میں پاکستانی قوم اس کی اجازت. تو آپ نے اڈے دینے کے حوالے سے جو بات کی تھی ہارون صاحب, اس کے اوپر بھی بڑا اعتراض آ رہا ہے کہ جی اڈوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, دے دینے چاہیے. وہ سوال اس نے پوچھا نہیں عمران خان سے, اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا نہیں. وہ سوال ایسے خلا میں تھا. اچھا بالکل اڈوں کی بات ہوتی رہی ہے, اور ایسے لوگ موجود تھے بڑے اہم لوگ جو اس کے حق میں تھے کہ اس پہ غور کیا جائے. غور کا مطلب یعنی کہ دے دینے چاہیے, نہیں غور کیا جائے, غور کا مطلب غور ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہارون صاحب عمران خان صاحب نے بھی ایک ریسنٹ انٹرویو دیا ہے اور جس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی, انڈیا کے رویے کے حوالے سے بات کی. انڈیا کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے, آپ نے آغاز پر کہا تھا کچھ ڈیٹیلز آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ انڈیا کے معاملات کو لے کر. نہیں وہ ان سے بات کریں, شمشاد صاحب سے بات کریں نا, جب شمشاد صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں مجھے کیا بات کریں. جی پلیز ہارون صاحب سوال تو کر کے. جی سر آواز آ رہی شمشاد صاحب؟ جی ہارون صاحب بالکل سر یہ کیا انڈیا میں ہو رہا ہے, یہ تو جو پاگل پن سوار ہو گیا ہے ہٹلر کے جرمنی کی طرح, اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا ہوگا. آبویسلی موجودہ سچویشن بذات خود ایک بہت بھیانک صورتحال ہے, اور اس سلسلے میں اگر آپ کی توجہ ماضی میں لے کر جاؤں تاریخ میں, تو پچھلی صدی میں قائد اعظم محمد علی جناح, اس وقت محمد علی جناح جو تھے وہ ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے سفیر تھے جی, اور انہوں نے انفیکٹ 1916 میں ہندو مسلم پیکٹ لکھنؤ میں کروایا تھا. جی جی اس خیال سے کہ شاید دونوں کمیونٹیز کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں. بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ناممکن ہے. تو پھر قائد اعظم نے علامہ اقبال کا جو پاکستان کا تصور تھا, اسی تصور کو آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کی تشکیل کے لیے اپنی جدوجہد تیز تر کی, اور ہمیں ایک آزاد اور خود مختار مملکت کا تحفہ دیا اس قوم کو, جو ہم نے آج تک رکھا ہوا تو ہے, لیکن وہ قدر نہیں کر رہے جن باتوں کی ہمیں قائد اعظم نے تاکید کی تھی. اور جہاں تک ہندوستان کی موجودہ سچویشن کا تعلق ہے, یہ بڑی افسوسناک بھیانک ہے, لیکن غیر متوقع نہیں ہے, کیونکہ یہی باتیں تھیں اس وقت جنہوں نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہندوستان سے ہم علیحدگی اختیار کریں. اور اب جو سچویشن ہے وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی آبادی جو ہے وہ خود تنگ آئی ہوئی ہے مودی کی ان مودتوا ریلیٹڈ جتنے بھی اقدامات لے رہے ہیں یہ حکومت موجودہ, تو اس سے تنگ آئی ہوئی ہے, ان کے اپنے عوام تنگ آئے ہوئے ہیں. اور لگتا یوں ہے کہ ہندوستان کا شرازہ منتشر ہونے والا جو عمل ہے, جو پروسیس ہے, وہ شروع ہو چکا ہے, اور اس میں کیل ٹھوک دی ہے مودی نے. اور اس کا انجام پھر جس کا آپ نے شروع میں پوچھا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ بھیانک ہوگا, تو اس کے لیے ذرا انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ بدقسمتی یہ ہے آج کی دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے, یعنی کہ ہندوستان ٹوٹنے کے قریب. جی بالکل. لیکن سر دیکھیے 20-25 کروڑ مسلمان ہیں, آخر وہ کوئی پرانے زمانے کے بدھ مت کے ماننے والے تو آئے نہیں جنہوں نے ہن لشکر کو اپنی گردنیں پیش کر دی تھی. وہ اپنی گردنیں تو نہیں پیش کریں گے نا, وہ ایک حد ہوتی ہے نا, اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی آبادی کا جو طبقہ ہے وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہے اور اللہ کے ماننے والے ہیں,
تو کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے, کوئی لایا عمل وہ اختیار کریں گے ہی نا اپنے بقا. باقاعدہ احتجاج ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ تو میں آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں دلت جو ہے آبادی وہ بھی آئی ہوئی ہے, اور میزو رام اور دوسرے جتنے بھی علاقے ہیں جہاں کئی اس قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں, وہاں کے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. کشمیر میں تو خیر آزادی کی جو اسٹرگل ہے وہ کافی عرصے سے چل رہی ہے. تو یہ ہندوستان بذات خود ایک قوم تو ہے نہیں, یہ تو مودی کو پتہ ہونا چاہیے. اسی واسطے سے وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے, وہ سب کچھ کر رہا ہے. ایک قومیت کا ایک تصور پیدا کرنا چاہتا ہے, ایک یعنی بالکل ہالو سا تصور دینا چاہتا ہے, حالانکہ وہاں ایک قوم تو ہے نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ کتنی وہاں قومیتیں آباد ہیں, کئی سو زبانیں ہیں, درجنوں قسم کے سینکڑوں کلچر ہیں, بالکل ہی ہر علاقے کا مزاج الگ ہے. یہ تو میسور تو ٹیپو کا علاقہ تھا نا جی, جہاں 223 سال گزر گئے, اس کے مزار پہ غیر مسلم گیت گا رہے ہیں, کوئی 19 زبانوں میں لکھے گئے ہیں. تو اور یہ ہمارے مسلمانوں کا جو پیریڈ ہے ہندوستان میں حکمرانیت کا, بنیادی طور پر ہندوستان میں جو ایک ریاست کا تصور پیدا ہوا ہے, یہ اس وقت پیدا ہوا ہے ایک اسلامی ریاست. پہلے دلی کی سلطنت بنی تھی, اس کے بعد پھر مغلوں کی سلطنت آ گئی, تو اس کے بعد پھر انگریزوں نے کچھ عرصہ اکٹھا رکھا. اب تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں دور چلی گئی ہیں, تو اب کوئی طاقت جو ایسی ہے نہیں جو ہندوستان کی کو انتشار سے بچا سکے, اور مودی اس پروسیس کو خود تیز کر رہا ہے. یہ ہے. جی بہت شکریہ سر, بڑی نوازش. پھر کسی وقت تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, یہ بڑا خطرناک ہے, پورا نوجوان طبقہ انڈیا کا انتہا پسندی کی طرف راغب ہے, تو یہ کتنا نقصان دہ ہے. ٹوٹنے کے تو خطرات پیدا ہو گئے, آپ نے کہا تھا کچھ اقتباسات بھی ہیں آپ کے پاس, وہ بھی آپ شاید شیئر کریں. دیکھیے OIC نے کہا کہ مسلم دشمنی پہ تشویش کا اظہار کیا, اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل سے کہا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے. ایسے ہی ہے. تو یہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی بات کریں, میں آپ کو سناتا ہوں کہ انڈین دانشور کیا کہتے ہیں, امریکی دانشور کیا کہتے ہیں, جو ان میں سے بہت بہترین لوگ ہیں یہ اس رویے کے اوپر, انڈیا کے اس رویے کے اوپر. جی دیکھیے ارون رائے کیا کہتی ہیں. پہلے تو ارون رائے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے. 97 میں ان کا جو ناول چھپا تھا وہ 40 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا تھا, 60 لاکھ کاپیوں اس کی فروخت ہوئی تھی. یہ ان کی حیثیت ہے. ہاں جی, اور بھی بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. وہ کیا کہتی ہیں, ہندو قوم پرستی بھارت کو روس اور یوگوسلاویہ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے. ذرا جملے پہ غور فرمائیں. ہم نے جمہوریت کے ساتھ کیا کر دیا, اس کو کس چیز میں تبدیل کر دیا. کیا ہوتا ہے جب اسے کھوکھلا کر دیا جاتا ہے یا اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا, جب اس کے ہر ادارے کو کسی خطرناک شے میں تبدیل کر دیا جاتا. ہم کس طرح کے معاشرے میں تبدیل ہو چکے ہیں. مسلمانوں اور دلتوں کو دن دہاڑے تشدد کر کے مارا جا رہا ہے, اور اس کی ویڈیو بنا کر پھیلائی جاتی ہیں. فاشزم کا بنیادی ڈھانچہ ہمارے سامنے ہے, مگر ہم اس کی مذمت کرنے سے کتراتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ کیوں بننا چاہیے؟ اگر وہ آزادی چاہتے ہیں تو انہیں آزادی ملنی چاہیے. کشمیر ہندوستان کو شکست نہیں دے سکتا, لیکن وہ بھارت کو نگل جائے گا. خیر اور بھی ہیں اس میں بڑے اہم اقتباسات, ٹائم نہیں ہے. اب نوم چومسکی کیا کہتے ہیں, 94 سال کی عمر کا آدمی ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ 10 سے زیادہ ان کے شعرا افاق کتابیں ہیں, بین الاقوامی تعلقات پہ, معیشت پہ, سوشلزم پہ, سرمایہ دارانہ نظام پہ, تھیوری اور لینگویج پہ 15 سے زیادہ کتابیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, بھارت میں فرقہ واریت کے موضوع پر اپنا مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا نے بھارت میں مہلک شکل اختیار کر لیا ہے. مودی حکومت نے سیکولرزم کو منظم طریقے سے ختم کر رہی ہے اور ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کر رہی ہے. بھارت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ ہندو بالادستی کے نظریے میں غرق ہیں. اس نظریے کی وجہ سے گاندھی کا قتل ہوا. یہ ایک دن کی بات نہیں, آپ یہاں میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو, اور یہی نظریہ آج بھارت میں غالب ہے. گزارش یہ ہے کہ کانگریس کے ہاتھ سے تو جو نظریات تھے گاندھی کے اور نہرو کے, ان کے ہاتھ سے تو اسی وقت نکل گیا تھا. نہرو کو تو ٹی وی اور اخبارات سے پتہ چلا تھا کہ حیدرآباد میں آپریشن ہو گیا. اسی وقت ولبھ بھائی پٹیل نے ٹیک اوور کرے. گاندھی کو اسی وقت قتل کر دیا گیا تھا.
جس نے قتل کیا اس کے مجسمے لگا رہے ہیں. اس کا نہیں، وہ تو مجسمے تو لگا رہے ہیں، میں 48 کی بات کر رہا ہوں، وہ تو آج لگا رہے ہیں نا، اسی وقت قتل کر دیا گیا نا. تو ہندوستان تو دراصل اس کی روح وہی تھی جو قائد اعظم نے کہا تھا. جو قائد اعظم، ایک واقعہ شیخ عبداللہ کو قائد اعظم نے بتایا تھا کہ ایک ہندو لیڈر، اس کا نام بھی ہے اب یاد نہیں ہے، انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا آتش چنار میں، شیخ عبداللہ نے، کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوٹل میں بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا. عام طور پہ تو ہوٹل میں کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی لوگوں کو بلایا ہوگا تو کہ ہندو لیڈر آیا فلانا، تلک تھا شاید، تو اس سے کہا گیا یہ تشریف لائیے کھانا کھائیے. انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، بھشٹ ہو جائے گا. اچھا. تو قائد اعظم میں تو بڑا تحمل اور وقار تھا، وہ تو اس طرح کے لوگ نہیں تھے یہ جیسے آج ہمارے لیڈر پیدا ہو گیا، ہر بات پہ گالی دیتے ہیں اور گالی دینے والوں کو اکساتے ہیں. انہوں نے کہا آپ ساتھ کی میز پہ تشریف رکھیے اور ویٹر سے کہا کہ پھل یا خشک میوے، ڈرائی فروٹ، جو چیز یہ کھانا چاہتے ہیں، یہ دودھ ان کو سرو کر دیں. اور یہ کہہ کے وہ اپنے کہا، انہوں نے کہا عبداللہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میرے بال سفید ہیں، میں نے ساری عمر ان کے ساتھ گزاری ہے، ان کے ساتھ تمہاری نبھ نہیں سکے گی. شیخ عبداللہ نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا، ان کی اولاد نے بھگتا، خود جیل گئے اور آج تک کشمیر آج تک وہی صورتحال ہے. لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 سال پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا، اب 2 سال کے بعد پھر دوبارہ سے حجاب کا مسئلہ اٹھا ہے. شاید یہ ریاستوں میں انتخابات حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، حجاب تو اس کا ایک آف شوٹ ہے نا. وہ جیسے ترکی میں تھا، وہ امریکہ کے صدر آئے، ترکی کے صدر آئے لاہور کے گورنر ہاؤس میں، تو وہاں عابدہ حسین صاحبہ تھیں اور مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، اور اس وقت یہ بحث ہو رہی تھی. اس وقت حکومت ان لوگوں کی تھی جو اس کے خلاف تھے. آپ کو پتہ ہے نا وہ عورتیں سکارف نہیں لے سکتی تھیں وہاں پہ ترکی میں. اور تو وہ عابدہ حسین صاحبہ نے کہا کہ مشرف پریز، مجھے یاد نہیں صدر کا نام کیا تھا، کہ یہ اپنا میرے سر پہ چادر جو ہے وہ مجھے اڑانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، سکارف میرے سر پہ. انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں. مجیب شامی صاحب نے کہا بالکل نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اگر اوڑھنا چاہتی ہے تو اسے اوڑھنے کی اجازت دی جائے. ٹھیک ہے نا، سکارف مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے ہم واپس آئیں گے تو یوکرائن کے تنازع کے اوپر بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یوکرائن تنازع کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہارون صاحب، کیا معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ روس کے تو اکثر فوجی دستے واپس چلے گئے. کشیدگی کم ہو گئی نا. دیکھیے وہ تو ایک ہی گفتگو ہائی لائٹ ہوئی ہے نا جو بائیڈن کی اور پیوٹن کی، 3 دفعہ بات ہو چکی ہے. کوئی بھی متحمل نہیں ہے جنگ کا، اور روس کو تو بالکل کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یورپ نہیں چاہیے، یورپ میں یورپ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. چین اور روس، میں نے آپ سے کہا کہ تہیہ کر چکے ہیں کہ وہ سینٹرل ایشیا سے نکال دے. قزاقستان میں ان کی کوشش ناکام رہی. یوکرائن میں اگر یہ تلخی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح رہتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، 2 حصوں میں بڑھ جائے گا یوکرائن، مشرقی اور وہ. فوج ان کی دیکھیں نا، چاروں طرف سے تو 3 طرف سے تو گھیرے ہوئے ہے. ادھر اپنا شمال میں بیلاروس کی طرف سے، ادھر جنوب میں بحر اسود کی طرف سے، اور مشرق میں خود روس بیٹھا ہوا ہے. اور مطالبہ ان کا کیا، جو ان کو نے یوکرائن سے ان کا معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ وہ مشرقی علاقے کو خود مختاری دیں گے. اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. اور امریکہ سے ان کا کیا مطالبہ ہے کہ ہماری سرحدوں میں لا کے میزائل نہ اپنا ڈپلائمنٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، 60s میں یہی ہوا تھا کہ کیوبا میں روس نے میزائل لگا دیے تھے، تو امریکیوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. غالباً خورشیف کا دور تھا تو وہ ان کو اپنا مونچھ نیچی کرنی پڑی تھی. ٹھیک ہے. آصف درانی صاحب بھی سابق سفارتکار رہے ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. بالکل سر، آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر یوکرائن، بہت شکریہ سر. سر یوکرائن محاذ پہ جو کشیدگی ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا واقعی جنگ کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اب جو ہے یہ کلائم ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یوکرائن کے جو ابھی جو سٹیٹمنٹ آیا ہے چند گھنٹے پہلے،
उसमें उन्होंने कहा कि हम रिलक्टेंटली जो है वो नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये इस बात का इंडिया है कि वो रशिया की जो डिमांड थी कि अगर आप नेटो की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए मसला है, क्योंकि वो उनका बैकयार्ड है। जैसे कि अभी हारून रशीद साहब ने भी बड़े वजह फरमाया कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक तो रशिया का सबसे बड़ा एतराज हमेशा नेटो के बारे में रहा है कि जब वार्सा पैक्ट खत्म हो चुका है तो आपने नेटो को क्यों बरकरार रखा। और इस वक्त अगर आप देखें तो एक्टिवली अमेरिका तकरीबन 22 ऐसे कजिए हैं जिनमें डायरेक्टली मिलिटरीली इन्वॉल्व है। उसमें अफगानिस्तान अगर आप निकाल दें तो 21 कजिए अब भी मौजूद हैं, जिसमें गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों में कोई 11 लाख इंसान मारा जा चुका है, और उसका प्राइमरी रीजन अमेरिका। तो ये एक बात मद्देनजर रखने की है। उससे बढ़कर उसमें मेरे ख्याल में जो जर्मनी का रोल है वो बहुत अहम है। बहुत सर, बहुत अहम है, बहुत ही अहम। और जर्मनी ने उसमें यही किया कि उन्होंने जो अमेरिका की जो स्कीम थी उसको कि कन्फ्रंटेशन को बढ़ाया जाए, उन्होंने उसको उसकी तरफ नहीं लेके, बल्कि उन्होंने जो उनका जो नॉर्थ स्ट्रीम वो गैस एग्रीमेंट है वो साइन किया। और उसमें आप देखिए कितनी बड़ी यानी ज्यादती है। रशिया से जो गैस ले रहे हैं वो तकरीबन $280 पर BTU वो जो उसकी यूनिट है जी। अमेरिका जो बेच रहा है वो 2000 पे बेच रहा है। यानी आप जरा देखें ना, इससे कोई मुनाफा खोरी की कोई इंतहा हो सकती है, कोई हद हो सकती है। तो अमेरिकियों ने इस तरह से जाए तो मेरे ख्याल में जर्मन रैशनल है। और उन्होंने, मुझे याद है कि जब ये 2003 में न्यूयॉर्क में जनरल कॉलिन पावल जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने इराक के खिलाफ जो है बड़ा एक नुमाया वो वेल वो दुनिया को दिखाया कि जी ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। तो जर्मनी ने कहा कि भाई हम इसको नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के जो मिशन था अबाउट इराक उसने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि ईरान के पास कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो जब उन्होंने कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है तो अमेरिका फिर भी बज़िद था, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बुश जूनियर थे वो अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक सद्दाम हुसैन को डिपोज करना चाहते थे। ठीक। तो उन्होंने अपने वालिद साहब की ख्वाहिश का पूरा करते हुए, यानी हाउ ट्राइबल इट इज, यानी जब आप अमेरिका की बात करते हैं वैसे आप इधर उधर ट्राइबलिज्म को जो है कंडेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाप जो है वो बेटा जो है बाप की ख्वाहिश को वो पूरा करना चाह रहा था। तो वहां पे उन्होंने इराक का जो है सत्यानाश कर दिया। ठीक है। उसके नतीजे में बाकी, तो यही मैं आपको यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि उसमें रशिया का बैकयार्ड है, वो किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखिए जर्मनी जो है उसे मिल रही सस्ती गैस, बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने बता दिया। वो एग्रीमेंट जो मंसूबा है जर्मनी में अब बहस ये हो रही है रूस के साथ दोस्ती करो। फ्रांसीसी भी यही कह रहे हैं, अगरचे बड़ी तल्ख तारीख है मगर यूरोप की सारी कौमें एक दूसरे से लड़ती रही हैं ना, और अब यूरोपीय यूनियन बन गई। ठीक है ना, जर्मनी ने भी हमला किया था, फ्रांस ने भी हमला किया था, नेपोलियन ने भी किया था। बहुत पुरानी बात है, दुनिया बदल रही है। करीब तर है नमूज जिसकी उसी का मुश्ताक है ज़मान, मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं। करीब तर है नमूज जिसकी उसी का मुश्ताक है ज़माना, इसी के साथ क्लोजिंग करेंगे। मेरा तरीका नहीं कि रख लूं किसी की खातिर। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू सो मच हारून साहब। देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।